ख्वाजा साहब, जो पंजाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12.5 करोड़ आबादी है इसकी। NFC अवार्ड अगर देखा जाए तो 8,000 अरब रुपया सूबों को तकसीम किया जाता है, जो 58% बनता है। टोटल हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से वफाक के पास सिर्फ 42% बचता है। पंजाब जो इस साल लेगा 2026-27 के अंदर, वो रकम होगी 4,390 अरब रुपया। 4,390 अरब रुपया वफाक से पंजाब के पास जाएगा, और जो पिछले साल गया था वो 3,760 अरब रुपया था। अब एक साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर सफाई होनी चाहिए। लेकिन आज गुजरांवाला की जो रिपोर्ट समा ने पेश की है वो हैरान कुन है। सिर्फ जो पंजाब के अंदर रोज़ाना जो कचरा पैदा होता है उसकी मैं रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। रोज़ाना जो है तकरीबन 5,500 टन जो कचरा है वो पंजाब के अंदर रोज़ाना पैदा होता है। और जो वर्कर्स हैं इसके लिए, साफ़ सफाई के लिए 1,80,000 वर्कर्स हैं इसके लिए। और इसके साथ साथ तहसीलें जो हैं 146 तहसीलें हैं, 41 ज़िले हैं जिसके अंदर ये काम कर रहा है। और गाड़ियाँ जो है ना 40,000 गाड़ियाँ इसके लिए हैं जो पूरे पंजाब से वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करनी है। जो गुजरांवाला है उसमें रोज़ाना 1,200 टन कचरा पैदा होता है, लेकिन बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। जब हमारी कैमरामैन टीम गई तो उसने गुजरांवाला शहर, जो लाहौर से 40-45 किलोमीटर के फासले पे है, उसकी हालत भी बेइंतहा पतली है। आपके पास अगर 4,390 अरब रुपया है तो अगर आप उसमें से एक अरब रुपया एक ज़िले के अंदर भी लगा दें तो कितने, आपको 41 अरब रुपया चाहिए होगा। और उसके बाद भी अगर ये ज़िले साफ़ नहीं होते तो मेरा ख्याल ये है कि इंतज़ामी सिस्टम जो है प्रॉपर कोलैप्स कर गया हुआ है, फिर वाकई उल्टी गिनती नहीं होगी तो क्या होगी। सतार साहब, ये पंजाब को हो क्या गया है जी? वैसे मरीम नवाज़ साहबा काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, पंजाब इसके बावजूद साफ़ सुथरा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मरीम नवाज़ के लिए एक सदमे वाली बात है, मैं महसूस करता हूँ और वो शायद ख़ुद भी फील करती। जो मरीम नवाज़ के पंजाब को जो अपोजिशन मिली है ना, वो चाहे किसी की तरफ से मिली हो, उसमें जो अटैम्प्ट की जाती है ना काम करने की, वो काम मुझे नहीं होता। अब मेरी बात सुने, आपकी मुखालफत बहुत है, आप कोई काम करना चाहेंगे ना उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मेरी मुखालफत हो ना, हाँ। तो मैं काम करना चाहूंगा, साथ ढोल बजना चाहिए कि वाह वाह। नहीं ढोल नहीं, काम करना चाहिए जी। काम करने की बात करूं, आप ढोल बजा रहे हैं यार। नहीं वही वाह वाह करें, वाह तभी मैं वो कहने का मतलब है कि वो एक काम उस एक वक्त में जब आपकी ओपोजिशन उस तरह की ना हो जिस तरह की, हाँ ठीक, वहां पर मुर्शिदी ग्रुप जो है ना पंजाब में वो डोमिनेट करता है, वो खंगर नहीं देता मरियम नवाज ਨੂੰ। वो सर पैसे हैं आपके पास, सिस्टम आपने बनाया हुआ है, सफाई पैसे से अगर होता, मेरी बात सुने, पैसे पूरी दुनिया में पूछना है जनाब, पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, पैसा था लेकिन नहीं मसला हल हो सका। मरियम नवाज के लिए ये बजाय इसके के साथ वो एक ख़ास तौर पे काम करती हैं जिसका रौला बड़ा मचता है, और मुर्शिदी ग्रुप भी उस पर शोर मचाता है बाकी ग्रुप भी मचाते हैं। वो क्या होता है कि आपने किसी से, मरियम नवाज साहबा को काम नहीं करने दे रहा कोई? नहीं वो काम, वो देखें किसी से हाथ मिलाया, सलाम किया, किसी को बैठ गई, उठ गई, खड़ी हो गई, चल पड़ी, उसके साथ साथ ना वो एडवर्टीजमेंट का, पब्लिसिटी का उनका चलता है, जिसकी वजह से मैंने कई जगह पे देखा उसके बारे में ये बात होती है कि यार इनू एडी पब्लिसिटी दी की लोड़ है, लेकिन उसकी ट्रेजिडी आप नहीं समझ रहे। ट्रेजिडी मेरे जैसे कई लोग समझते होंगे। लेकिन देखें, मरियम नवाज साहबा का एक खूबी है कि अनथक हैं, वो 18 घंटे काम करती हैं, तैयारी बहुत करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी पुअर है। नीचे जो लोग हैं काम करने वाले लोग, पुअर है तो एडमिनिस्ट्रेशन को रिजल्ट नहीं दे पा रहे। किसने की है? रिजल्ट नहीं दे पा रहे। DC हैं, AC हैं, वो तो जाहिर है वफाक ने फैसला किया हुआ है, CSS करके आया हुआ है। नहीं रखवाई ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उसने सिलेक्ट किया ना मरियम नवाज ने, तो फॉल्ट तो मरियम नवाज का। अच्छा, मैं आपको 3 मुल्कों की मिसाल देता हूँ जी। मैं क्यूबा गया जी, आप यकीन करें इंतहाई गरीब मुल्क है, यानी वहाँ पे 1.5 मुर्गी मिलती है एक फैमिली को महीने में एक बार। 1.5 मुर्गी। और मैंने वहाँ पे लाइनें देखी हैं राशन के लिए, दुनिया में किसी जगह पे राशन के लिए लाइनें लगती, और वहाँ पे 3-3 दिन लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। वो आ जाते हैं सुबह के वक्त और अपनी बारी पे रात हो जाती है, वो खिड़की बंद हो जाती है, वो वहीं सो जाते हैं।
صبح اٹھ کے پھر اسی لائن کے اندر لگ جاتے ہیں، یعنی کیوبا کے اندر اتنی لمبی لائن. لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ اتنی زیادہ صفائی میں نے دیکھی ہے پورے ملک کے اندر. میں تقریباً 80% ملک پھرا ہے، کسی جگہ مجھے ایک ٹیشو پیپر بھی نہیں ملا. ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا، وہ ان کے جو مذہب ہے اس کے اندر گند جو ہے وہ جرم ہے، یہ گناہ ہے بہت زیادہ. اتنا چھوٹا غریب ملک جو ہے اس کے اندر صفائی. دوسرے نمبر پہ سنگاپور ہے جی. آپ سنگاپور سر چھوٹا سا ملک ہے، آپ جا کے دیکھیں اس کی صفائی، آپ حیران رہ جائیں گے. جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جو یہ ڈسٹ بنز ہیں وہ ختم کر رہا ہے. ڈسٹ بن ختم کر رہا ہے، دنیا کے اندر ڈسٹ بن لگ رہی ہیں، پاکستان کے اندر ابھی تک ڈسٹ بن لگی نہیں ہے. جاپان ختم کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گندی نہیں ڈالتے. ایسی ویسٹیج ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈسٹ بنز لگائی ہوئی ہیں اور اس کا خرچہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں تو اس کو ختم کر دیں. یعنی آپ اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی ٹیشو پیپر ہے یا کوئی گند ہے تو لوگ اپنے تھیلے میں لے کے نا گھر جا کے اس کے سامنے ایک ڈسپوز آف کرنے کا پورا ایک سسٹم ہوگا، اس کے اندر ڈالیں. چوہدری صاحب آپ نے 3 ملکوں کی مثال دی. آپ کی مثال دینے سے ایسے لگا جیسے ان 3 ملکوں میں لوگ جو ہیں نا وہ صفائی پسند ہے، گورنمنٹ کا اس میں کوئی نہیں. سر گورنمنٹ نے لوگوں کو تیار کیا. آج گورنمنٹ آپ کر جائے. اس وقت یہ ہے کہ مریم نواز گورنمنٹ لوگوں کو تیار کر رہی ہے لیکن لوگ صفائی. میری ویسے مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، یا تو کیوبا کا جو سسٹم ہے نا اس کو وہ اڈاپٹ کر لیں، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ اس میکنزم پہ لگا رہے ہیں نا، تھوڑے سے پیسے لوگوں کی ٹریننگ پہ بھی لگا دیں، لوگوں کو ٹرین کریں. یہ جو آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں یا وہ ایڈورٹیزمنٹس دیتی ہیں نا، ان کو چاہیے کہ لوگوں کی کردار سازی کے اوپر ٹائم لگائیں تاکہ لوگ جو ہے گند نہ ڈالیں. اگر آپ اس کے لیے سر مریم کے پاس لاہور سے لے کے صرف راولپنڈی تک آئیں، جی ٹی روڈ کی دونوں سائڈوں پہ دیکھیں کچرا گند نظر آتے ہیں، آپ کو یقین کریں. کراچی کا ایک انتہائی افسوسناک قتل جو ہے میر رضا کا، وہ آپ کے پچھلے دنوں سے بڑے دنوں سے آپ اس کی خبریں ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. آج اس کی قبر کشائی ہوئی اور اس کے بعد اس کا میڈیکل ہوا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. اس میں 4 نئی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں ہے. اس کو پیچھے سے گولی ماری گئی ہے. اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں کے اوپر کالے دھبے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پولیس خودکشی کا رنگ دے رہی تھی تو یہ خودکشی نہیں تھی، یہ قتل تھا. ہماری پولیس کا جو کمال ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف انویسٹیگیشن سے بچنے کے لیے جو بھی قتل اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کو خودکشی کے کھاتے میں ڈال کے اپنی جان بچا لیتے تاکہ انویسٹیگیٹ نہ کرنا پڑے. اور یہ پولیس کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے. میرا خیال ہے کراچی پولیس کی نا اس سے بڑا ٹیسٹ کیس کوئی نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑی بدنامی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ایک مظلوم آدمی جو نوجوان ہے جس کو کسی نے قتل کر دیا، آپ نے اس کو خودکشی ڈکلیئر کیا اور اس کی لاش کو دفن کر دیا. اگر اس کا والد نہ بولتا، میڈیا نہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تو یہ قتل جو ضائع ہو جانا تھا. تو کتنے افسوسناک بات ہے. ویسے آنیسٹلی ستار صاحب ویسے حد ہے یار. ویسے ابھی آپ نے کچھ باتیں کی کہ پاکستان کے حوالے سے کیا، پھر ویتنام کا بتایا آپ نے کہ وہ کہاں پہنچ گیا 25 سال میں اور پاکستان 80 سال سے نہیں کر سکا. تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ پاکستان اب وہاں پر اس صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا جس صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت تھی. انسانی جان کی اہمیت ہے اس ملک کے اندر. اگر یہ جان، صرف ایک بات ہے کہ آپ کو کہتے ہیں نا اہمیت دینا جان کو، تو یہاں ہمارے ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی گاڑی یا کسی اور کی گاڑی یا میری گاڑی اگر وہ کسی غلطی سے کسی نہر میں ندی نالے میں گر گئی ہے نا، تو بجائے ہمیں ریسکیو کرنے کے نا لوگ آ جائیں گے، وہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے، ویڈیو بنائیں گے. دوسرا ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے، کوئی بندہ سائیکل سے گر جائے نا آدھا شہر ہنسنا شروع کر دیتا ہے. ہنسنا تو یار وہ چوٹ لگی ہے اس کو بھائی. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے کی بے حسی یہ ہو گئی ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات تو ایک نارمل آدمی ہے وہ اس کا بیہیویئر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پولیس تو آپ نے بنائی اس لیے ہے کہ اس نے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے اور مظلوم کو سپورٹ کرنی ہے، آپ نے ظالم کو آپ نے پکڑنا. پولیس کہاں کی ہے؟ پاکستان کی ہے نا، تو وہ پاکستانیوں کی طرح تو پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ رہنے دیں، لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے دیں، وہ خود ہی بندوبست کر لیں گے. نہیں، لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دیے نا، یہ میرے خیال چند دنوں کی کہانی رہ جائے گی ہماری. پولیس دیکھیں، یہ اتنا زیادہ بجٹ ہے، پولیس کی یونیفارم ہے، تھانے ہیں، لوگ پیٹ کاٹ کے اپنا ٹیکس کاٹ کے اس کو دیتے ہیں، اور آپ ایک آدمی مظلوم آدمی جو قتل ہوا ہے آپ نے اس کی لاش اٹھائی، آپ نے اس کو خودکشی ڈکلیئر کیا اور دفن کروا دیا. یہ دیکھیں، آپ کا سوسائٹی میں رہنے کے لیے آپ کا ریفرنس اور کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اگر اس پاکستان میں کسی نے رہنا ہے تو جب تک اس کا ریفرنس یا کانٹیکٹ نہیں نہ ہوگا اس کو پاکستان، اس کو بھی اگر میڈیا نہ اٹھاتا نا
تو یہ بیچارہ اس کی ہڈیاں میں گل چکی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں رہنے کے لیے، پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو ریفرنس کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کی ضرورت ہے. ہمیں ایون مردے کو بھی، مردے کو سر نا مردے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بیچارہ اس کی ہڈیاں. میں بتا رہا ہوں نا کہ اب جاوید چودھری صاحب آپ بھی خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ ہمارے ریفرنس ہیں، ہمارے کانٹیکٹس ہیں. عام جو بندہ ہے، کم زندہ نہیں عام جو بندہ ہے نا، جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، یہ کہ ان کا بھی ریفرنس ہوگا، ان کا بھی کانٹیکٹ ہوگا. کبھی یہ بات آئی ہے سامنے، اس کے والوں نے شور کیا اور میڈیا نے اس کو اٹھایا. کوئی اور اچھا بہرحال آزاد کشمیر کی طرف جانا ہے جی. ہم نے ایک تو پونچھ سیکٹر کے اندر 10 اگست کو الیکشن ہونے ہیں، اور اب یہ الیکشن جو ہے نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اب یہ باغ اور حویلی میں الیکشن ہو رہے ہیں، باقی جو الیکشن ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ امن نہیں ہے، اور جو ایکشن کمیٹی ہے وہ ابھی تک دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی. پولیس اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہاں پہ انگیج ہے. آج الیکشن کمیشن، آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ اگر آج وہاں سے دھرنا اٹھا لیا جائے تو تب بھی ہم راولہ کوٹ میں 20 اور 21 اگست کو الیکشن کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اب 4 سیٹس کے اوپر یہ الیکشن ہونا ہے، اور ان سیٹوں کو اگر پاکستان مسلم لیگ نون حاصل کر جاتی ہے تو یہ بالکل 2/3 میجارٹی کے قریب پہنچ جائے گی، کیونکہ اس کو 6 سیٹیں اور چاہیے 2/3 میجارٹی. مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ یہاں پہ گورنمنٹ بنا لے گی، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہوگا جو باقی رہ گیا. اور جو یہ الیکشن ختم ہو جاتا ہے یہ آدھا، تو اس کے بعد یہ جو جیک ہے یہ بھی اپنا دھرنا ختم کر دے گی، کیونکہ اس کا جو مین ریزن تھا وہ الیکشن کو سسپینڈ کروانا تھا، وہ الیکشن کو سسپینڈ نہیں کروا سکے. لیکن راولہ کوٹ کی جو صورتحال ہے نا انتہائی خوفناک ہے. یعنی اس قدر بہیمانہ تشدد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، پولیس جو سار صاحب ان کی اپنی پولیس ہے، آزاد کشمیر کے نوجوان اس پولیس کے اندر ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ باہر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اور ایک نیا جو ہے نا TTK بن گیا ہوا ہے، وہ تحریک طالبان کشمیر، اور اس کو بھی افغانستان کے ساتھ اپریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے 2 لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں، فون پہ وہ اپنے لوگوں کو یہاں پہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو لوگوں کے گھر ہیں ان کے چھتوں کے اوپر انہوں نے وہاں پہ مورچے بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہیومن شیلڈ بنایا ہوا ہے شہر کے لوگوں کو، اور بڑی بری صورتحال ہے وہاں پہ. اور ظاہر ہے یہاں پہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یا ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ فائر اس لیے نہیں کر سکتے کہ عام آدمی ہیں وہاں پہ اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آخر میں ہمارے جو وہاں پہ IG ہیں کیپٹن لیاقت یار، کمال آدمی، اس آدمی نے اس قدر جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح یہ صورتحال کو ٹیکل کر رہا ہے کمال ہے. ویسے میں اس بندے کا فین ہو گیا ہوں جی، آپ یقین کریں. اس کی ایک ویڈیو ہے جو ہم آخر میں چلائیں گے، اور اس کے اندر وہاں پہ ایک بیسیکلی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک پولیس اہلکار ہے جو کشمیری ہے، اور اس کو ان لوگوں نے پکڑ کے، یہ جو ہے نا پرامن کہہ رہے ہیں جی انسانی حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، انہوں نے شہید کیا اسے. یار اس قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ، یہ جو جیک ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا، ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. بھائی پورے پاکستان میں جو بجلی آپ اور میں خرچ کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنی قیمت اس کی ادا کرتے ہیں. وہ 3 روپے یونٹ بجلی ملتی ہے آزاد کشمیر کے اندر، 21 روپے کلو آٹا ملتا ہے جہاں، جبکہ وہاں سے گندم نہیں اٹھتی ساری. تو اس صورتحال کے اندر بھی وہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اور حقوق ملنے چاہیے، کتنے حقوق ملنے چاہیے، اور یہ لوگ فارن ایجنڈے پہ ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اسٹار صاحب ہمیں. یہ فارن ایجنٹس ہیں، یہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں. جو ایک یونیفارم آدمی جو آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کا بھائی ہے، کشمیری بھائی ہے، وہ اس کو آپ نے پکڑ کے. پھر اسی طرح ایک اور پولیس اہلکار تھا، وہ شہید ہو گیا، تو انہوں نے اس کی لاش نہیں لینے دی جی. اس کا والد اور اس کا بھائی ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا دونوں کے اوپر، اور اس کی لاش نہیں دی واپس ہوئی، اور 8-9 گھنٹے ان لوگوں کے اوپر تشدد کیا. یہ لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے ساری آزاد کشمیر کی بھی، اور ہر آدمی کی. یہاں تک وہ رسائی ایکسس نہیں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کہ یہ جو کر رہے ہیں، اور پھر اگر کوئی لاش لینے جا رہا ہے، ان کے رشتہ دار جا رہے ہیں تو ان کے اوپر تشدد کریں، تو یہ ان تک ایکسس نہیں ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. سر دیکھیں نا، وہ کیونکہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ باہر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہے، یا تو پھر وہ فائرنگ ہوگی تو عام لوگوں کے اوپر بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی ہے. بڑی ویسے خوفناک چیز ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے. باہر کا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اور ان کا کچھ اور ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کو ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے شو کا، اور کیپٹن لیاقت جو IG ہیں آزاد کشمیر کے، ان کی ایک ویڈیو آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد سوچیں کہ ہمیں کیا اس قسم کا پاکستان چاہیے جس کے اندر پولیس مین جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے
اس کی زندہ انتڑیاں نکال کے پھر اس کو شہید کر کے اس کے اوپر ڈانس کیا جائے. اگر ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو. اور اگر ہمیں ایک دوسرا پاکستان چاہیے جو قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے تو پھر ہمیں اس ایلیمنٹ کو پاکستان سے نکالنا ہوگا. مجھے استاد صاحب کو اجازت دیں اور ویڈیو دیکھیں. اللہ حافظ. جو بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ جن کو تقریریں کرتے ہیں، آئینہ میں ان اسکالروں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے بیٹے کا اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ آئیں ذرا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ویلاگ کریں، کیا یہ وہ جو جس تھا وہ تو ظالم تھا، جس کو زندہ کیا گیا تھا وہ تو ظالم تھا، اور جو کرنے والے تھے وہ معصوم تھے.